बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज सबसे पहले आपको अपडेट देंगे जो 4 अक्टूबर की तारीख दे रखी है इमरान खान साहब ने डी चौक में जो मुजाहरा होने जा रहा है, उसके सिलसिले में आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। कुछ रात की अपडेट आपको देते हैं और कुछ अल सुबह की अपडेट देते हैं, अभी तक की जो फुटेज हम तक पहुंची है। सबसे पहले तो रात की अपडेट आपको दे दें कि जो जर्नलिस्ट ग्राउंड पर थे रात, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, कुछ यंगस्टर्स, वो जो अहवाल दिखा रहे हैं पूरे इस्लामाबाद का, रावलपिंडी हो, भले डी चौक हो, भले इस्लामाबाद के दूसरे इलाके, भले शहर का सेंटर हो या मुज़ाफ़ाती इलाके, तमाम जगहों पर कंटेनर लगाकर शहर को सील कर दिया गया है। हम आपको फैज़ाबाद के भी कुछ मनाजर दिखा रहे हैं। आगा साहब हैं, ये एक यंग जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनकी अगर आप देखें जो रिपोर्टिंग है तो ये रात गए दिखा रहे थे कि किस तरीके से फैज़ाबाद और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार कंटेनर लगाए थे, जाहिर है जब वर्कर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उन कंटेनर्स को धक्का देकर उल्टा देते हैं या हटा देते हैं। फिर कंटेनर्स के अंदर बदबख्त मट्टी भी भरते हैं। कंटेनर्स के अंदर मट्टी भर दी जाती है ताकि खाली कंटेनर को तो एक जगह से हटाना आसान है, मट्टी भरे कंटेनर को हटाना धक्का लगा के इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर क्रेन्स, और क्रेन भी हैवी, जो ज़्यादा बोझ उठाने वाली क्रेन है, वो काम आ सकती है। और अमूमी तौर पर जो जलसे जुलूस में साथ चलने वाली क्रेन होती है वो अमूमी तौर पर फिर उतनी हैवी क्रेन्स नहीं होती, उनका इंतज़ाम करवाना पड़ता है। पहले भी ये करते रहे हैं हमारे जलसों के, हमारे लॉन्ग मार्चेस को रोकने के लिए। इस दफ़ा भी ऐसी ही इतलात एक तो आ रही हैं। फिर डी चौक का आपको मंजर दिखाते हैं। ये बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, ये उनकी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। डी चौक में उन्होंने जाकर खुद, ये रात गए, मिडनाइट के बाद की ये खबर है कि उन्होंने डी चौक का मंजर आपको दिखाया। जिनको डी चौक नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस है, अगर आपने सेंटोरस देखा है, जो ब्लू एरिया है, उसकी एक साइड पे सेंटोरस है तो दूसरी साइड के ऊपर पार्लियामेंट हाउस है। तो वो जो पार्लियामेंट हाउस से ज़रा पहले ऐसी जगह जहाँ पर पहले परेड हुआ करती थी, याद कीजिए, दोनों साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, परेड हो रही है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो पीटीए का ऑफिस है, और उसी सिमत आगे फिर किसी ज़माने में अवामी मरकज़ था, और उसी सिमत आगे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हाउस है और मैरियट होटल है, और इस साइड के ऊपर पार्लियामेंट लॉजेस हैं। तो उस जगह को डी चौक कहा जाता है, जहाँ कॉर्नर के ऊपर जियो टीवी का ऑफिस भी है। ब्लू एरिया जहाँ ख़त्म होता है, पार्लियामेंट का इलाका जहाँ से शुरू होता है, उस मुल्हका एरिया को डी चौक कहा जाता है। अगर आप डी चौक गूगल मैप के अंदर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से डी चौक पर भी कंटेनर लगाकर बिल्कुल कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। अब ये तो हो गई एक सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल आपको बताते हैं कि रात गए ही बहुत सारे बाहर के शहरों से लोग इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए थे, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। और लोगों ने डी चौक के इर्द गिर्द आके अपनी रहाइश का, ज़ाहिर अपने दोस्तों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ इंतज़ाम किया ताकि वहाँ से निकल के वो सुबह सुबह पहुँच सकें। तीसरा आपको ये काफ़िला दिखा रहे हैं, ये डेरा इस्माइल खान का काफ़िला है, क्योंकि दूर दराज से निकला है। अली अमीन गंडापुर का ये इलाका भी है, ये उसका हल्का इंतखाब भी है, और वहाँ से ये काफ़िला निकला है। इसी तरह तूलो अर्ज़ से, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से और जगहों से भी काफ़िले जो हैं, अब जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो इससे कई घंटे पहले ही वो निकल चुके हैं, डी चौक की तरफ रवान दवा हैं। और आज का मकसद ये है कि जो इमरान खान साहब ने एक बहुत ही बोल्ड कॉल दी है आज कि डी चौक में हर सूरत मुजाहरा करना है, और उसकी वजह सलमान अकरम राजा साहब भी बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूं, और हम क्या, इमरान खान साहब आपको खुद बता चुके हैं कि 63A को जिस तरीके से शैतान आज़म ने जिस तरीके से उठाकर बाहर फेंका है, काजी फायजीसा की बात कर रहे हैं, उसके बाद अब ये 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए यहाँ पर घोड़े गधे खरीदेंगे, और उसके बाद ये आइनी तरमीम और चल सो चल होगा। फिर पाकिस्तान का हर चीज़ जो है वो कुचल दी जाएगी। तो इमरान खान ये समझते हैं कि ये आखिरी मौका है डिटरेंस का। अगर हम अब भी नहीं निकलते
تو پھر انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے چیونٹیوں کی طرح مسل دیے جائیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں تو آج ہمیں ہر صورت نکلنا پڑے گا. اس لیے میرا میسج بھی آپ کو یہی ہے کہ قومیں قربانی دینے سے بنتی ہیں, آپ کو نکلنا پڑے گا. پرامن رہیے, لیکن پرامن رہتے ہوئے آپ کو آج نکلنا چاہیے. آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ کا جو آئینی حق ہے آواز اٹھانے کا, اپنے حق کو آج استعمال کیجیے. وہ کام نہ کیجیے جو میں نے کل پرسوں کے اپنے ویلاگ میں آپ کو دکھایا کہ کیسے آج کے ہمارے سینئر ترین پیونی جج جو جسٹس آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا, جنہوں نے اب چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, جسٹس سلمان شاہ صاحب, منصور علی شاہ صاحب, سلمان شاہ کہہ دیا میں نے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, آپ نے دیکھا تھا ان کا کنڈکٹ بھی کس طریقے سے وہ خاموش رہے. ہم نے بصد احترام ان کے سامنے رکھا کہ اگر وہ بہت پہلے بولتے تو آج شاید قاضی صاحب کے عتاب کا شکار وہ خود نہ بن رہے ہوتے. اسی طرح میں آپ کو بھی ریمائنڈ کرواؤں گا, اور آپ کو ریمائنڈ کروانے کا بھی میرا یہی پرپز ہے کہ یہ نہ سوچئے کہ آج یہ آگ کسی اور کے گھر کو جلا رہی ہے, میرا تو کچھ نہیں لینا دینا, میرا کام سیدھا چل رہا ہے, میرے پاس نوکری ہے, کھانے کو آج روٹی ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, تو کل کو یہ آپ کے پاس نہیں ہوگی. اتنا لیٹ مت کیجئے کہ اس کے بعد آپ نکلیں یا نہ نکلیں اس کا کوئی فرق نہ رہ جائے. اگر آپ نے نکلنا ہے, آپ بنگلہ دیش کی اگزامپلز دیتے ہیں, دوسری جگہوں کی اگزامپلز دیتے ہیں, آپ کے لیڈر نے مکمل طور پر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیڈر نے جو ہے وہ قربانی دے دی ہے, اور اب فرض آپ کا ہے کہ آپ اس قربانی کو میچ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں اور اپنی آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں. اچھا جی, ایک اور آپ کو اپڈیٹ دینی ہے. آج آپ کو سارا دن ایک منجن بیچا جائے گا ٹیلی ویژن کے اوپر, اور وہ منجن بیچا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو اس وقت ایک تو ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں پاکستان, اور عین ان کے دورے کے درمیان پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں ڈی چوک. پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں پر چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں, پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ دوسرے ہیڈ آف سٹیٹس آ رہے ہیں سارک کے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کر دیا تحریک انصاف نے یہاں پر یہ اناؤنس کر کے, یہ ملک و قوم کی بے عزتی ہوگی, یہ قومی وقار کے خلاف ہوگی, یہ قومی انٹرسٹ کے خلاف ہوگی. سارا دن آپ کو یہ منجن بیچا جاتا رہے گا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور یہاں پر OIC ہو رہی تھی, جی ہاں, چھوٹا فورم نہیں ہو رہا تھا, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے کہیں بڑا فورم وہ ہو رہا تھا. OIC ہو رہی تھی, تمام دنیا کے جو سربراہان تھے یا وزیر خارجہ تھے مسلم ممالک کے, وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے. بہت مدتوں بعد اسلام آباد میں OIC کا سربراہ اجلاس ہو رہا تھا, اور عین اس وقت یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے, یہ ذرا رپورٹ دیکھیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی OIC کانفرنس روکنے کی دھمکی, کہا دیکھتے ہیں اسمبلی ہال میں OIC اجلاس کیسے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہم دیں گے. دیکھ لیا آپ نے, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں OIC ہوتی ہے کہ نہیں, کیونکہ OIC نے پارلیمنٹ کے اندر ہونا تھا. انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ کو ہی تالے لگا دیں گے, ہم OIC نہیں ہونے دیں گے. یہاں تک کون کہتا تھا, یہی یہ بلاول زرداری جو ہے یہی اس وقت کہتے تھے, یہی بیانات دیتے تھے یہ, اور اس وقت ان کی کینچی کی طرح زبان چلتی تھی, اور یہ کہتے تھے یہاں پر OIC نہیں ہونے دیں گے. تو آج اگر آپ کو یہ منجن بیچیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے احتجاج ملتوی کر دیں, یہ ہو رہا ہے ملتوی کر دیں, تو آپ ترامیم کو ملتوی کر دیں, احتجاج نہیں ہوگا. تو آج بہرحال ایک ڈیسائسو دن ہے. آج اگر عوام نکلی تو پاکستان کی جو کایا ہے وہ پلٹے گی. اگر عوام آج نہ نکلی تو ظاہر ہے پھر جن کے ذمے لڑنا ہے, جن کے ذمے قربانی دینا ہے, جو لوگ کھڑے ہیں عمران خان کی قیادت میں, وہ لوگ تو کھڑے رہیں گے, لیکن پھر عوام یہ ذہن میں رکھ لے کہ پھر یہ سفر ضرور لمبا ہوگا, مشکل ہوگا اگلا. عمران خان نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں برداشت کر جاؤں گا, آپ سے شاید یہ برداشت نہ ہو. اچھا جی, اس کے بعد اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. فیصل ووڈا صاحب, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی, بالکل اسی طرح کی پریس کانفرنس جیسی وہ ہمیشہ پہلے بھی کرتے ہیں, کچھ نیا نہیں تھا. انہوں نے اسی طرح کا تقریباً گالی گلوچ اس میں اور بہت ساری اور باتیں, عمران خان صاحب کے اوپر بہت سارا گند پھینکنے کی کوشش, اور جو پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی زبان بول رہے تھے, تڑیاں لگا رہے تھے. سب سے خطرناک کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس کے اندر علی امین گنڈا پور کو قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالی. جی ہاں, کل یا تو شاید ان کو طاقت کا نشہ زیادہ چڑھ گیا تھا یا کچھ اور سونگھ لیا تھا کہ کل انہوں نے پاکستان کے ایک صوبے KP
سے الیکٹڈ چیف منسٹر کو قتل کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی، اور وہ پریس کانفرنس فرما رہے تھے اسلام آباد سے۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ججز کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، اس کے بعد قاضی صاحب نے ان کو بچایا تھا، اور کل میں نے پرسوں گلا کیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دوسرے ججز نے اس وقت اپنا کردار نہیں ادا کیا تھا، آج یہ دوبارہ بول رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دل کرے گا وہ کریں گے وہ، اور کوئی ان کو نہیں روک سکتا۔ واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ کوئی قانون، جمہوریت، کچھ سامنے نہیں رکھا جائے گا، تباہ کر کے رکھ دیں گے جو کچھ بھی سامنے آئے گا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دل کرے گا ہم وہ کریں گے۔ کھلی تڑیاں لگا رہے تھے۔ ان آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یہ آج کل پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اور بہت ہی لمبی زبان اور درازی زبان کے ساتھ یہ گفتگو فرماتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن معاملہ بدل گیا، گورنمنٹ بدل گئی، حالات بدل گئی، فیصل وارڈا صاحب نے چوں نہیں کرنی، کہیں سے ان کی آواز نہیں آنی، اور انہوں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ہر شخص کو ملنا ہے جو بھی سامنے آنا ہے، تو ان کو ایک تو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ چودھری صاحب ان کو بہت سیریس لیتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں۔ آج پھر میڈیا کے اوپر چودھری صاحب نے چھو چھو بھی کر دیا۔ اب آپ کہیں گے ڈاکٹر گل کیا باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، خالد خورشید نے یاد کیجئے آپ کو بتایا تھا کہ جب آمر آتا ہے اور وہ پھر آئین کے اوپر چھو چھو کرتا ہے تو اس میں سے محسن نقوی جیسی غیر سیاسی شخصیات نکلتی ہیں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو آج بہت دیر کے بعد دوبارہ سے محسن نقوی صاحب نکلے، ایک سائڈ پہ انہوں نے آئی جی صاحب کو بٹھایا ہوا تھا، ایک سائڈ پہ انہوں نے سیکرٹری کو بٹھایا ہوا تھا مرکز داخلہ کو، اور انہوں نے ایک بڑی دمنگ قسم کی اپنی طرف سے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ جو ڈی چوک آنے کی کوشش کرے گا ادھے نال اسی نبڑ لیں گے، اس کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، اس کے ساتھ ہم وہ کر دیں گے۔ بھائی آپ کر لو، آپ کے دل میں کوئی رانجھا آپ کا رہ نہ جائے جو آپ نے راضی نہ کیا ہو، اب آپ کر لیں، کیونکہ پہلے آپ نے کون سا سکون عوام کو دیا ہے؟ 80 سالہ بوڑھی خواتین کے اوپر تو آپ دہشت گردی کے پرچے درج کرتے ہیں، تو اور آپ نے کیا کر لینا ہے، اور کون سا وہاں پہ جو نلکا لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اکھاڑ لینا ہے؟ اس لیے اب آپ سے جو ہوتا ہے بھائی میرے ضرور کیجئے، اور اب پبلک سے جو ہوا وہ بھی کریں گے، ظاہر ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اور اب جب پبلک اگر نکل آئی اتنے نمبرز میں، تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ پاکستان میں نظر نہیں آنے، آپ نے میرا خیال ہے فلائٹ نہ بھی ہوئی تو چارٹرڈ فلائٹ پر ہی آپ پاکستان سے نکل جائیں گے۔ تو یہ تڑیاں جو آپ لگا رہے ہیں آج آئی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ کسی کام کی رہ نہیں جانی۔ بہرحال آگے جی اگلی خبر لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو اگلی خبر دی ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر رینجرز کو بلا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر دی ایف سی کو بھی بلا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر دی فوج کو بھی بلا لیا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ تینوں جو ہیں یہ پہلے کہاں تھے؟ کیا مارچ سے بلایا؟ یہی ہیں سارے۔ ایسے ہی لوگوں کے طرح نکالنے کے لیے ابھی پولیس کو بلا لیا ہے، ابھی رینجرز کو بلا لیا ہے، ابھی ایف سی کو بلا لیا، ابھی فوج کو بلا لیا۔ بھائی یہ سارے ادھر ہی ہیں، ادھر ہی ہیں، یہ سارے کے سارے کو بلا آپ نے، ایسا تھوڑی کہ ان کو بنگلہ دیش سے آپ نے بلا لیا، وہاں بھیجے ہوئے تھے آپ نے، سارے ان کے اہلکار جو ہیں یہ ادھر ہی تھے۔ تو خواہ لوگوں کو پاؤں سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے اوپر ایک روب دبدبہ بنانے کے لیے کہ اس کو بلا لیا نہ آئیں، اس کو بلا لیا نہ آئیں، یہ کام۔ اچھا جی اب چلتے ہیں سیدھا بلوچستان، جہاں پر بلوچستان بار کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک دبنگ تقریر کی ہے اور دبنگ مطالبہ کیا ہے، کیونکہ کل پرسوں بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم یہی دیکھتے رہے سارا وقت کہ ہمیشہ جو گلا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو پنجابی ججز ہیں وہ بزدلی کر گئے، پنجابی ججز نے گندے فیصلے دے دیے، یہ پنجاب سے ہی فوج ہے زیادہ، پنجاب سے ہی عدلیہ ہے، یہ برے فیصلے کرتے ہیں، بری چیزیں کرتے ہیں، پورے ملک کو اس کی قیمت اٹھانی پڑتی ہے۔ پنجاب ڈیفینسو ہی رہتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو یہ 63A کو سننے والا بینچ ہے اس میں کم از کم 3 ججز بلوچستان سے تھے، اور انہوں نے بیٹھ کے ان 5 میں سے 3 نے جو گند مارا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور اس کو کس خوبصورتی سے اس گند کو مارا ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ میں نے بات کی تھی۔ بہرحال وہاں سے افضل ہرفال صاحب ہیں جو بلوچستان بار کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بلوچستان کی ناک کٹوا دی ہے قاضی صاحب نے۔ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنے گندے چیف جسٹس یا جج ثابت ہوں گے، انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان میں پہلے کسی جج نے نہیں کیا، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی ہزیمت کا باعث بنیں گے۔ اچھا جی آگے منیب فاروق ڈیجیٹل نائبی ہم انہیں کہتے ہیں، جس پر ہمارے جو حجام بھائی ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، گلا شکوہ بھی ہمیں بھیجتے ہیں، لیکن ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ انہی کے اپنے ہی ہیں آپ کے، ان کو بھی قبول کریں آپ، کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اب یہ بتایا کہ جو نئے ڈی جی ISI ہیں
وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کریں گے اور جو پہلے چل رہا ہے وہی چلے گا, کچھ چینج نہیں ہوگا. وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کے ڈپارچر کے بعد جو نئے لیفٹننٹ جنرل عاصم ملک صاحب آئے, نئے ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, سب کچھ پرانا ہی چلے گا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈنڈا اٹھائیں گے, زیادہ ظلم و ستم ہوگا. یہ منیب فاروق صاحب بتانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو چلیں یہاں تک چھوڑا, جو مزمل سوروردی صاحب کی ہم نے کل آپ کو خبر دی تھی, انہوں نے تو باقاعدہ ٹی وی پر آ کے کہا کہ انہوں نے دھمکی بھیجی ہے. جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے سخت پیغام بھیجا ہے کہ ترمیم اگر پاس نہ کی تو تم لوگوں کی ایسی کی تیسی, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی یہی دھمکی بھیجی ہے. یہ بات چیت کرنی تھی آپ کے سامنے جو مزمل اسلم صاحب نے. اچھا, پھر ایک اور خبر ہے, وہ معید پیرزادہ صاحب نے اپنے ویلاگ میں دی ہے. وہ ایک دوسرے ملک کے بارے میں ہے کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان کے اندر. خبر مجھے بھی پتہ تھی, بہت دن سے پتہ, لیکن جو پارٹی پوزیشن ہے اس کی وجہ سے میں وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ڈیٹیل کے ساتھ. وہ کبھی وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انفارمیشن مجھے ہے کہاں سے جہاز آیا, کتنے لوگ آئے, کیا کچھ انہوں نے کیا پاکستان میں یہ ترمیم پاس کروانے کے لیے, وہ کیا کیا کچھ کروانا چاہتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ہے, لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پارٹی پالیسی, پارٹی کو نقصان نہ ہو, خان صاحب کو نقصان نہ ہو, اس لیے بہت ساری انفارمیشن جو ہے اس کو آپ کو رینڈر نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں جی. اگلی خبر, سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم, آپ کو پتہ ہے انہیں 14 اگست سے اغوا کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 14 اگست سے انہیں اغوا کیا ہوا ہے. 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ انہیں پاکستان کی آئی ایس آئی یا ایم آئی نے اٹھا رکھا ہے, اور اسی اسنا میں ان سے سرکاری گھر خالی کروایا گیا. ان کی حاملہ بیوی کو دربدر کیا گیا چھوٹے بچوں کے ساتھ. ان کا ایک بچہ جو ہے وہ اسپیشل کڈ ہے, اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, اس کو بھی گھر سے نکالا گیا. اور اب محمد اکرم کو نوٹس دیے گئے تھے کسی پرانی انکوائری کو کھول کے. ظاہر ہے وہ اغوا ہے, کہاں سے جواب دے گا, جواب نہیں دیا تو اس کو اب برخاست کر دیا نوکری سے. جی ہاں, محمد اکرم کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. جو جیل خانہ جات کی نوکری میں وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے, ان کو برخاست کیا گیا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, کبھی ہماری حکومت آئی اور کوئی کچھ کرے نہ کرے, میرا آپ سے وعدہ ہے میں یاد رکھوں گا, اور محمد اکرم کو نہ صرف ریسٹور کریں گے بلکہ محمد اکرم کی یہ کسر بھی پوری کی جائے گی میرٹ کے مطابق. جو اس کی پرموشن بنتی ہوگی, جو ہوگی وہ اسے سینہ ٹھوک کے دی جائے گی. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, اور کوئی یاد رکھے نہ رکھے, میں ضرور, میں حکومت میں ہوں نہ ہوں, میں اس چیز کے لیے عمران خان صاحب سے ضرور تقاضا کروں گا کہ یہ کام ضرور کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, اس لیے کہ جو بادشاہ سلامت ہیں ان کو کہیں کوئی چیز بری لگ گئی ہے, اور اب ان کو کوئی خیال نہیں کہ یہ عام لوور مڈل کلاس سے نکل کے لوگ بڑی محنت کر کے, محمد اکرم کی مجھے ساری کہانی پتہ ہے کیسے ان کے والد نے مزدوری کر کے ان کو پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا. اور اب آپ دیکھیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو وہ پڑھا رہا تھا, اور میں نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ بہت ہی شدید بیمار ہے, اس کے دل میں سوراخ ہے اور کئی دفعہ اس کی سرجری ہو چکی ہے. اس کو انتہائی نگہداشت چاہیے اس بچے کو, اور ان حالات میں اس کو سرکاری گھر سے اس کی حاملہ بیوی کو نکال دیا, اور جو کچھ حافظ قرآن ہے ان کی بیوی بچوں کو پڑھاتی ہیں, اور اس طرح سے دونوں مل کے اپنا گزر بسر چلا رہے تھے. اور جو کچھ محمد اکرم اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کو ڈیفینیٹلی یاد رکھا جائے گا, اس ظلم کو, اور موقع آئے گا تو جتنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں یہ ظلم کرنے میں, ان سب سے بھی انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل اور اسلام آباد کی تینوں بارز نے جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے, احتجاج کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جو ترامیم ہیں ان کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ہڑتال پر جائیں گے. یہ بہت میجر خبر ہے. اگر اسلام آباد کے سارے وکلا ہڑتال کی طرف چل پڑیں, احتجاج کی طرف, تو بہت سارا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا, کیونکہ پھر وکلا کو باقی شہروں میں بھی نکلنا پڑے گا. اس کے علاوہ بھی کافی ساری خبریں تھیں, یہاں وقت پورا ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے, کوشش کریں گے یہ احتجاج کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے آج آپ کو مزید اپڈیٹ کریں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.